बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनाउल्लाह नागरा। नाज़रीन, 9 मई को जो वाक़यात हुए, जो शरपसंदी के वाक़यात GHQ में, कोर कमांडर हाउस में या दीगर मकामात पर फ़ौजी तनसीबात और सरकारी इमलाक को जो नुकसान पहुँचाया गया, जलाओ घराव किया गया, इमरान खान ने उसकी मज़म्मत की है। आज उन्होंने कोई बाकायदा ख़ताब या तकरीर करते हुए मज़म्मत नहीं की, बल्कि ये टिक्कर जो है वो एक टीवी चैनल, जो उनका हमायती टीवी चैनल भी है ARY, वहाँ पर देखने को मिले कि इमरान खान साहब ने मज़म्मत की है। खैर, ये आज 18 तारीख थी और ये वाक़या जो है ये कोई 9 मई का वाक़या है, तो 9 दिन बाद उन्होंने जाके इसकी मज़म्मत की है। ये मज़म्मत भी उन्होंने इस वजह से की कि आज उन्हीं की जमात के सदर आरिफ अलवी ने एक प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया। तो खैर, मज़म्मत करें या ना करें, ये एक अलग बात है। जो रिपोर्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये सारे लोग जो थे, जो शरपसंद थे, ये इनका ताल्लुक PTI से था और इनको पुश करने वाले, इनके सहूलतकार या इनको टारगेट्स बताने वाले, वो भी PTI के लोग थे। और फिर तस्वीर, वीडियोस और जो इनके पैगामात थे, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसलिए मज़म्मत करना एक लीडर का हक बनता है कि वो मज़म्मत करे। बल्कि होना ये चाहिए था कि इमरान खान को ये रद्द-ए-अमल जो था, ये जो मज़म्मत थी, ये रहाई के फौरी बाद जब उन्होंने तकरीर की थी और ISPR की स्टेटमेंट पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था, इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और लेकिन जो स्टेटमेंट थी ISPR की, वो इंतहाई मुनासिब और गम-ओ-गुस्से के साथ दी गई थी, जो कि उस दिन वाक़यात हुए थे, उस हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट थी। तो खान साहब ने आज इस पर मज़म्मत की है, लेकिन ये मज़म्मत जो है वो काफ़ी नहीं है, माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, क्योंकि ये वाक़या जो है ना, ये इंतहाई, मैं क्या कहूँ आपको कि ये वो काम है जो एक दुश्मन नहीं कर सकता था। कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर भी था, वो कोर कमांडर की रहाइश भी थी वो, और उसको जला दिया गया। इवन के वहाँ पर जो कायद-ए-आज़म की इस्तेमाल की चीज़ें थी, कोई 1500-1600 चीज़ें थी, वो सब जला दी गई। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो काम जो दुश्मन नहीं कर सकता था, वो MM आलम की जो याद में वहाँ पर जहाज़ है, वो जला दिया गया। और इसी तरह से शेर खान की जो तस्वीर थी, वो मुजस्मा जो था, उसको तोड़ दिया गया, उसके साथ क्या सलूक किया गया। तो ये सारे वाक़यात जो हैं, ये कोई छोटे वाक़यात नहीं हैं। ये दुश्मन कर सकता है इस तरह का काम, लेकिन दुश्मन की जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह का काम करे। लेकिन चूँकि ये इन्होंने किया है और ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और अब माफ़ी तलाफ़ी तो है कोई नहीं इसकी। ये संगीन नताइज इसके हैं, और जो कि आपको पता है, ट्रायल बहुत सख्त होना है इसका, और बड़ा खौफनाक किस्म का ट्रायल है। बचत कोई नहीं, मैं आपको सही बात बताऊँ। मसला ये है कि ये जो नैब का केस था, 60 अरब की करप्शन वाला, या तोशाखाना के केसेस थे या दूसरे थे, वो शायद बच जाता कुछ ना कुछ उसमें। लेकिन ये जो केस है, ये जो आर्मी एक्ट के तहत चल रहा है और आर्मी ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के तहत चल रहे हैं, ये बहुत सख्त केस है, बड़ा सख्त ट्रायल होना है इसका। इसमें ज़रा जितनी कोई बचत की गुंजाइश नहीं है। और आपके सामने है, आप खुद सोचें कि पाकिस्तान जो कि आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, और हम सबको अपनी जान से अजीज़ है, जिसकी सलामती, जिसकी इज़्ज़त व तक़द्दुस
اور جس کی سلامتی خود مختاری، لیکن اس پاکستان کے ساتھ ایسا کیا جائے جس کے لیے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دن رات بارڈرز پہ کھڑے یا مختلف جگہوں پر کھڑے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جس کے لیے عوام نے جانیں دی ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ یہاں پر رہ کر ایک سیاسی لبادہ اوڑھ کر آپ یہ کام کریں گے تو کیا اس کو معافی ہونی چاہیے؟ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے۔ میرے خیال میں تو نہیں ہونی چاہیے معافی، سزا ملنی چاہیے، اتنی اس طرح کی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی جرأت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ تو اب اگلی بات، آج رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ پاکستان، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں ابھی تک، جو ٹارگٹس دیے گئے تھے ان کے جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں، وہ ثبوت اتنے کافی ہیں اتنی چیز کے لیے کہ پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت قرار دیا جا سکے، پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دیا جا سکے۔ اور وہ بتا رہے تھے کہ کوئی 250 جو افغانی شہری تھے وہ عمران خان کی زمان پار کا رہائش گاہ جو تھی وہاں پر اس کی حفاظت پر موجود تھے، جس میں سے لوگ گئے۔ اور ابھی بھی یہ نگران وزیر اطلاعات عامر میر جو ہیں، ان کی آج پریس کانفرنس تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی بھی 30 سے 40 دہشت گرد جو ہیں، دہشت گرد کا یہ شعار پسند بھی نہیں، دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، جو کہ پولیس کی وجہ سے وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ لیکن آج انہوں نے 8 کو گرفتار بھی کر لیا، مشتبہ افراد جو تھے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 8 دہشت گرد گرفتار کیے گئے، اور باقی جو ہیں وہ ادھر ہی گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ چھپے ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں تو اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس سے پھر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہ شرح پسندی والی جماعت ہے، یا یہ جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، پھر یہ کہنے میں ہم حق بجانب ہوں گے؟ سوال ہے میرا کہ یہ جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں یہ یہیں سے لوگ جاتے ہیں اور حملے کرتے ہیں، ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں چیزیں۔ میں یہ بات کر نہیں رہا، لیکن ایک سوچ جاتی ہے بندے کی، ایک انسان کی سوچ جاتی ہے یہاں تک بھی کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہوئی، تو اس کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ اور خیر یہ ریاست کے معاملات ہیں، ریاستی جو حکام ہیں یا ریاست ہے وہ خود ان چیزوں سے نپٹے گی اور نپٹ بھی رہی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے نپٹ رہی ہے، اور آئین قانون کے مطابق یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب کا یہ ٹرائل سارا جو ہوتا ہے تو یہ ایک ان کو شفاف ٹرائل کا جو ہے وہ حق ضرور ملنا چاہیے، تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے باقی۔ اس کے ساتھ دوسری جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عالمی قوتیں اس وقت متحرک ہو چکی ہیں۔ کوئی 66 لوگ جو ہیں وہ کانگریس کے امریکن، وہ جو ہیں انہوں نے ایک پی ٹی آئی کو لیٹر ہے اس پر انہوں نے سائن کیے ہیں، اور وہ ہمارے وزیر خارجہ کو انہوں نے بھجوایا ہے، اور اس پر آج مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ ثابت ہو گیا اس سے کہ یہ ایک ایجنٹ ہے، اور واقعی اس سے ثابت تو یہی ہو رہا ہے کہ عالمی قوتیں جن کو یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ سازش آپ کے خلاف کر رہی ہے رجیم چینج میں، تو آج وہی آپ کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہے۔ وائے کیوں ہے یہ سب کچھ؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں، وہ یہ لیٹر یہ ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ یہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یا اظہار رائے کی آزادی نہیں دی جا رہی، یا پھر رول آف لا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی حکمرانی ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو پرووائڈ کی جائیں۔ تو مجھے بتائیں کہ خان صاحب تو روز یہاں تک کیا لیتے ہیں تقریریں کرتے ہوئے، کل بھی انہوں نے تقریر جو کی ہے اس میں انہوں نے بڑے غداری والے الفاظ استعمال کیے ہیں اور انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ کرنے والے الفاظ ہیں کہ پاکستان اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا یا کوئی جو معاملات ایسے ہوئے تو اس سے بھی شدید رد عمل آئے گا۔ ایک دوسری بات کہ پاکستان کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ اکٹھے کرنا مشکل ہو جائیں گے، خدا نخواستہ۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ لیڈر ہیں یا آپ
پاکستان کے دشمن ہیں. پاکستان کی وجہ سے آپ کرکٹ میں گئے اور آپ نے پاکستان کی وجہ سے جو ہے وہ کپتانی کرتے ہوئے پاکستان کے دوسرے کھلاڑیوں کی جو ہے وہ سپورٹ کے ساتھ آپ نے ورلڈ کپ جیتا. لیکن آپ پاکستان پر مسلط ہو گئے اس چیز کو لے کے کہ میں نے ورلڈ کپ دیا, میں نے عزت دی پاکستان کو. کیا عزت دی آپ نے؟ یہ عزت دی آپ نے پاکستان کو کہ آپ نے پاکستان کی جو ساکھ تھی وہ پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کو ساکھ کو مجروح کیا, وقار کو مجروح کیا, رون ڈالا آپ نے پاکستان کی عزت کو. پاک آرمی, پاک فوج جس کا پوری دنیا میں ایک نام ہے, دشمن پاکستان کی ایجنسیز جو کہ دنیا کی ٹاپ بہترین ایجنسی ہے, اور آپ نے یہ کیا کہ آپ نے انہی کے گھروں پر حملے کیے. اب آپ کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ نہیں تھے آپ کے لوگ, لیکن یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ جو حسان نیازی صاحب ہیں جو کہ فوجی وردی کو لہرا رہے ہیں, وہ کون ہیں؟ آپ کی ہے نا. اور وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھے, بعد میں جب وہ چلے گئے اندر تو بعد میں اگر آپ کہتے ہیں کہ آ جائیں جی آ جائیں, وہ فوٹیج اب آپ جاری کر رہے ہیں کہ ان کو کس نے کہا یہ اندر جانے کو. لیکن وہ اندر گئے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی, سب کچھ کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا انجام جو ہے نا وہ ٹرائل ہے. لیکن یہ ٹرائل آئینی قانونی طور پہ ہونا چاہیے, اور قوم کا, پوری عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو اتنی سخت سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ ہمارے قومی سلامتی کے جو اثاثے ہیں ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں. یہ احتجاج کریں, احتجاج کرنا حق کیا لوگوں کا. اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو مجھے پتہ چلی ہے کہ شاید خان صاحب کی کوشش ہے یا کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی طرح سے ریلیف ملے اور ان کو باہر بھیج دیا جائے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹرائل ہونا ہے, ٹرائل ہونا ہے, ٹرائل کے بعد جو سزا ہے وہ بھی ہونی ہے. یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آئین قانون, آرمی ایکٹ, آرمی آفیشل سیکرٹ ایکٹ, اگر تو اس کے مطابق سزائیں ہوئی اور تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آئین قانون کیا ہے. تو اس لیے باہر جانے سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو فری ہینڈ دے دیا جائے کہ آپ باہر جا کر آپ پاکستان کے اداروں پر جو مرضی الزامات لگاتے رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا یہ کام کیا جائے گا, اور نہ ہی مجھے لگ رہا کہ ایسا کچھ ہوگا, نہ ہی آپ کو جانے دیا جائے گا. اگر کوئی کہہ رہا تو شاید سوچ ہو سکتی ہے اس کی, لیکن ایسے لگ نہیں رہا فی الحال. اور یہ جو عالمی قوتیں ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ خراب نہ کریں. دو طرفہ تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مداخلت کریں. پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے. نہ پاکستان کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے, نہ پاکستان کے معاملات میں کسی کو دخل اندازی کرنی چاہیے, چاہے وہ سپر پاور ہی ہے. ٹھیک ہے, احترام کا رشتہ ہے, ٹھیک ہے, تعلقات, احترام اور جس طرح کی جس نوعیت کے بھی تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ مداخلت شروع کرتے ہیں, آپ پریشرائز کریں. اس طرح سے یہ سارا کچھ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے. جو چیزیں ہوئی ہیں اب تک وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو مزید اپڈیٹ کے لیے جو بھی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. اور
میرا یہ چینل آپ سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک کمنٹس بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔